तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम होसिया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर में से पहला नबी है। दूसरा बाब। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली किस्त में हमने होसिया के बच्चों के नामों के हवाले से बात की, जिनमें बाइबल की अहम तालीमात मिलती हैं जो खुदा के अपनी कौम से मुलाकात करने के ताल्लुक से हैं। और हमने जाना कि होसिया के बेटे का नाम यजरील था, मतलब कि खुदा उसे अपने मकसद के लिए बोएगा। और मुस्तकबिल में एक दिन है जो यजरील का दिन कहलाता है, जब खुदा अपने लोगों को एक बार फिर जमा करेगा। 1000 साल बादशाही की बरकतों के लिए मसीह बादशाह की हुकूमत में आज हम दूसरे बाब के मुताले का आगाज करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया। हम दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। अपने भाइयों से अम्मी कहो और अपनी बहनों से रुआमा, तुम अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शौहर हूँ। वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी जनाकारी अपने पस्तानों से दूर करे। ऐसा ना कि मैं उसे बेपर्दा करूं और इस तरह डाल दूं जिस तरह वो अपने पैदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश्क ज़मीन की मानिंद बनाकर प्यास से मार डालूं। उसके बच्चों पर रहम ना करूंगा, क्योंकि वो हलाल ज़दा नहीं हैं। भाई यूसुफ, ये बातें वो किस से कह रहा है, और आप हमें मज़ीद बताएं कि वो किसके मुतल्लिक कह रहा है। वो दीनदार लोगों से बात कर रहा था, और ये वो चंद लोग हैं जो इसराइल में हैं। और जैसे कि एलिया ने जब खुदावंद से कहा कि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया, एक मैं ही अकेला बचा हूँ, और खुदावंद ने उसे जवाब में कहा कि तो भी मैं इसराइल में 7000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी कि वो घुटने जो बलाम के आगे नहीं झुके। इनसे कह कि अपने भाइयों से आमी कहो और अपनी बहनों से रामा, यानी कि रहमत जाहिर की गई। तुम अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शौहर। इससे मुझे मुकाशफा के दूसरे बाब की 24वीं आयत याद आती है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने थवाथीरा की कलीसिया से कलाम किया कि मगर तुम थवाथीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते, और थवाथीरा उन 7 कलीसियाओं में से एक है जो आसिया में मौजूद हैं और जिसकी हालत बड़ी अफसोसनाक है। और मैं कहूँगा कि इस बकिया की एक जिम्मेदारी है, इस बकिया का एक फ़र्ज़ है, और यहाँ भी आमी और रामा ही जिम्मेदार हैं कि इसराइल की बाकी कौम से कहें जो उनकी माँ है कि तौबा करो और लौट आओ, यानी खुदा के पास लौट आओ, वगरना ख़तरा मौजूद है, जिसका जिक्र तीसरी आयत में किया गया कि ऐसा ना हो कि मैं उसे बेपर्दा कर दूं और इस तरह डाल दूं जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी, यानी कि मैं उनमें से तमाम मेहरबानियों को खाली कर दूं जो उस पर तब से की गई जब उसका मुझसे ताल्लुक जुड़ा। इससे हमें हिजकिय्याल 16:7 याद आता है, मैंने तुझे चमन के शगुफों की मानिंद हर चंद बढ़ाया है, सो तू बड़ी और बालिग हुई।
اور کمال و جمال تک پہنچی۔ پھر خداوند نے کہا کہ وہ اسے ان تمام برکتوں سے محروم کر دے گا تاکہ وہ اپنی پہلی حالت میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، 5ویں آیت سے وہ کہتا ہے ان کی ماں نے چھنالا کیا، ان کی والدہ نے رہائی کی، کیونکہ اس نے کہا میں یاروں کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی کتانی کپڑے اور روغن و شربت دیتے ہیں، اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کر دوں گا اور اس کے سامنے دیوار بناؤں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی۔ بھائی یوسف، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 5ویں آیت میں وہ 6 چیزوں کی طالب ہے، روٹی اور پانی اور اون اور کتان اور روغن اور شربت۔ ان 6 چیزوں سے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس نے 5ویں آیت میں یہ کہا کہ میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی، لیکن یرمیہ 2:2 میں ہم اس کے برعکس کچھ دیکھتے ہیں، اور میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ جب لوگ ملک مصر سے نکلے اور بحر کلزم کے کنارے کھڑے ہو کر وہ خوبصورت گیت گایا، وہ خدا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن افسوس کہ اب یہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی۔ تیرے یار میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ مجھے سب کچھ دیتے ہیں، مجھے روٹی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، روغن اور شربت دیتے ہیں، یعنی لطف اور راحت میں انہی سے خوش ہوں۔ اور اس سے ہمیں مصرف بیٹا یاد آتا ہے جو اپنے باپ کی دولت لے کر دور کے ملک میں چلا گیا اور وہاں اپنا سب مال اسباب بے فائدہ کاموں میں اڑا دیا، تو جب وہ سب کچھ لٹا چکا تو اپنے دوستوں کو تلاش کیا، لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ دنیا آپ سے لیتی ہے لیکن کچھ نہیں دیتی۔ وہ اپنے یاروں کے پیچھے گئی، لیکن جب اسے خود ضرورت پڑی تو اس کے یار نہ تھے۔ اور جیسا کہ ہم باقی ابواب میں دیکھیں گے کہ خدا نے اس کے گرد کانٹوں کی باڑ لگائی تاکہ وہ اس کے پاس لوٹ آئے، اور وہ مستقبل میں لوٹ کر آئے گی۔ صحیح، وہ اپنے پیاروں کے پیچھے گئی تاکہ اپنے دل کی خواہشات کو پائے، لیکن خداوند 6 آیت میں کہتا ہے اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کر دوں گا۔ میں چاہوں گا کہ ہم غور کریں کہ خدا کا ہر دور میں ایمانداروں سے معاملات کرنے کا عام طریقہ کیا رہا ہے۔ اگر میں ایک غلط فیصلہ لیتا ہوں اور خداوند میری راہ کو کانٹوں سے بند کرتا ہے، یعنی کہ وہ میری راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی بات سے مجھے استثنا کے 4 باب کی 30ویں آیت یاد آتی ہے، جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا۔ قوم کی تاریخ کی شروعات ہی سے موسیٰ نے کہا کہ آنے والے ایام میں خداوند انہیں مصیبت زدہ کرے گا اور وہ اس کے پاس لوٹ کر آئیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ انہیں بڑی مصیبت کے وقت مصیبت زدہ کرے گا اور آخر میں وہ اسی کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ جب خداوند ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے اور ہماری راہوں کو کانٹوں سے بند کر دیتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کانٹا گناہ کا پھل ہے، اور جب ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم کانٹوں کے سوا کچھ نہیں پاتے، اور جب خداوند ایسا کرتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کر دوں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے، تاکہ وہ اس کے پاس لوٹ آئے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت میں خداوند اس قوم کے حوالے سے مزید کہتا ہے کہ وہ اس سے پھر گئے اور اپنے یاروں کے پیچھے گئے، یعنی بت پرستی کے، اور اس کے بعد وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا، اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس موسم میں واپس لے لوں گا اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے ہیں چھین لوں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ اس نے اسے بخشا لیکن وہ سب واپس لے لے گا۔ خدا نے اسے بخشا ہی کیوں اور واپس کیسے لے لے گا؟ جی، اس قوم کی تاریخ کے آغاز میں وہ مصر کے غلام تھے، اور اگر فرعون انہیں جانے بھی دیتا تو وہ انہیں اپنے ساتھ کچھ لے جانے کی اجازت نہ دیتا، لیکن چونکہ خداوند عدل کا خدا ہے تو اس نے انہیں سونا اور چاندی بھی لے جانے دیے بطور غلام کی اجرت، جنہوں نے اتنے سال مفت میں خدمت کی۔ لیکن افسوس
کہ انہوں نے مصر کی چاندی اور سونے اور خزانے کے ساتھ کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلا کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک بچڑا بنایا۔ بالکل، انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کی۔ خدا ہمیں دیتا ہے، اور چونکہ وہ فراغ دل ہے، وہ ہمیں تمام چیزیں بکثرت دیتا ہے تاکہ ہم خوشی منائیں۔ لیکن خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور وہ ہمارے لیے غیرت رکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ مجھے تمہاری بابت خدا کی غیرت ہے۔ سو جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کی نعمتیں لے کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ ہم سے اس بھلائی کو دور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ مزید کہتا ہے، اب میں اس کی فاشا گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا، اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے، برباد کر دوں گا اور ان کو جنگل بناؤں گا اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، میں اسے بلیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے اس کے لیے بخور جلایا جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی۔ وہ ان کے جشنوں اور نئے چاند معین عیدوں کو موقوف کر دے گا۔ آپ سزا کے ان درجات میں کیا دیکھتے ہیں؟ نہ صرف جشنوں اور عیدوں کو معکوف کیا گیا، وہ 10 قبیلے اور ان کے ملک آج کہاں پر ہیں؟ وہ قوموں میں تتر بتر ہوں گے اور وہ اسیری کے بعد آج تک نظر نہیں آئے۔ ملک کہاں ہے؟ کہیں نہیں، اور یہ قوم کسی ملک میں موجود نہیں، کیونکہ خداوند نے ان سے سب کچھ لے لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ خدا ایسا کرتا، اس نے خبردار کیا، جی کیونکہ میں کہوں گا کہ عدالت ایک عجیب و غریب عمل ہے، اور اسے عدالت کرنے کا شوق نہیں، لیکن اس کی وجہ بھی ہم ہیں جو اس سے دور بھٹک جاتے ہیں، کہ خدا نے خاص کر کے اسرائیل کی کب تک برداشت کی، حالانکہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور خدا نے برداشت کیا اور پھر عدالت کی۔ جو حوالہ میں نے پڑھا اس کے آخر میں 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں خداوند ہوں اور یہ میرے دستخط ہیں، اور جو میں نے طے کیا میں اس پر عمل درآمد کروں گا۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ کامیاب شادی شدہ تعلق کا بھید محبت ہے۔ اگر گھر میں محبت کا غلبہ ہے تو میاں بیوی مالی مسائل پر غالب آ سکتے ہیں، آپس کے جھگڑوں کو سلجھا سکتے ہیں اور مل جل کر اپنے بچوں کے معاملات کو بھی سلجھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر محبت نہیں ہے تو زوجین کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ کیسی حیران کن بات ہے کہ خدا سے بھی ہمارا یہی تعلق ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جا کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تیرا ہوں۔ لہٰذا عزیز ناظرین، اہم ترین بات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اسے تسلی کی باتیں کہوں گا۔ خداوند ان لوگوں کو کس طرح فریفتہ کرے گا؟ بھائی یوسف جب وہ قوم کی عدالت کے حوالے سے بات کر چکا تو وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے، تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ 3 ابواب ہیں جن کے اختتام برکت کے ساتھ ہیں۔ پہلے کی گئی باتیں افسوسناک ہیں، لیکن تبدیلی کا مقام 14ویں آیت میں ہے۔ تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا۔ یہاں پر سوال اسے فریفتہ کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہاں جو ترجمہ ہے درست نہیں، کیونکہ مناسب نہیں کہ خدا فریفتہ کرے، بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس آیت کا واضح ترجمہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اس کے دل سے کلام کروں گا، جی، اور خدا نہ صرف ہمارے ذہنوں سے کلام کرتا ہے بلکہ وہ ہمارے دلوں سے کلام کرتا ہے۔ میں وہاں اس کے دل سے کلام کروں گا اور بیابان میں لا کر، گویا وہ قوم کی تاریخ کے آغاز سے ہی جب بیابان میں وہ ملک مصر سے نکل کر بیابان میں آئے، وہ پھر سے ایک بار بیابان میں لائے گئے، اور غزل الغزلات میں جو کہ خداوند اور اس کے لوگوں کی محبت کی کتاب ہے، ہم ایک سے زیادہ بار محبت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مثلا لکھا ہے کہ
یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے؟ ایک بار پھر غزل الغزلات 8:5 میں یوں لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلے آتی ہے، اور یہاں وہ اسے بیابان میں لائے گا تاکہ اس کو تسلی دے۔ اور جو کچھ ہم غزل الغزلات میں پڑھتے ہیں وہ سب بیابان کے متعلق ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو تسلی کی نوید سنائے گا، وہاں سے اس کے تاکستان اسے دوں گا، اور غلور کی وادی بھی آپ کی امید کا دروازہ ہو۔ ہم اس وادی کے متعلق یشوع 7 میں پڑھتے ہیں، جب قوم نے غدار آکن کا خاتمہ کیا اور انہوں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے سنسار کیا، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ آنے والے دن میں یہ لوگ وادی میں جائیں گے جو حلیمی کو پیش کرتی ہے۔ وہ الور کو جان جائیں گے جو مصیبت کی وادی ہے، اور الور کے معنی ہیں مصیبت، لیکن جب وہ اس بدی کو جان لیں گے جو ان کے باپ دادا نے کی، تو الور کی وادی ان کے لیے امید کا دروازہ بن جائے گی، اور وہ گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ فضل کے کام ہے جو مستقبل میں خداوند اپنے لوگوں کے لیے کرے گا۔ پھر وہ 16ویں آیت سے 18ویں آیت میں مزید کہتا ہے، اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے ایشی یعنی میرا شوہر کہے گی، اور پھر بالی یعنی میرا مالک نہ کہے گی، کیونکہ میں بلیم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا، اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندے اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا۔ جی، آخر میں لکھا ہے امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا۔ بھائی یوسف، برکت کی کاملیت کے طور پر انہیں بحال کیا جائے گا، اور خداوند سے ان کی صلح ہوگی، اور وہ ان کے لوٹنے پر ان کا شوہر ہوگا۔ میدان کے جانوروں سے بھی صلح ہوگی، یعنی مخلوقات۔ سو حتمی یا آخری منظر کیسا ہوگا؟ پہلے ہمیں اس کے معنی جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے اپنا شوہر کہے گی، اور پھر بالی یعنی میرا مالک نہ کہے گی۔ سب سے پہلے خدا بال کے نام کو دور کرے گا، اور کسی نے کہا کہ ان کا تعلق ویسا نہ ہوگا جیسے ابراہم اور ہاجرہ تھا کہ اسے مالک کہے، بلکہ اس کا تعلق ایسا ہوگا جیسے سارا اور ابراہم کا تھا، وہ اسے اپنا شوہر کہا کرتی تھی، اور ان کے درمیان بیاہ کا ایک حیرت انگیز تعلق ہوگا، اور وہ بال کے سب ناموں کو دور کرے گا۔ اور 14ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، افرایم کہے گا کہ اب مجھے بتوں سے کیا کام، اب اسے غیر معبودوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب ان کی صلح خدا سے ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی صلح مخلوقات سے ہوگی، یہاں تک کہ میدان کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں سے، اور رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے۔ کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، پھر کوئی جنگ یا بربادی نہ ہوگی، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا۔ مستقبل میں یہ سب ان کا منتظر ہے، جبکہ وہ خداوند اپنے خدا کے پاس تائب دل سے لوٹیں گے، اور یہی سب چیزوں کی بحالی کا وقت کہلاتا ہے، مسیح کی بادشاہی میں صلح اور سلامتی کی حالت۔ 19ویں آیت سے پھر وہ شوہر اور بیوی کے جذبات کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا، میں تجھے وفاداری سے نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی، اور اس وقت میں سنوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں آسمان کی سنوں گا اور آسمان زمین کی سنے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں کہ تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ جی، مستقبل کی بات ہے جب وہ کہتا ہے اور میں تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، یعنی کہ اس نامزدگی کے بعد پھر کبھی بھی جدائی نہیں ہوگی، اور پھر وہ صلیب پر آ جاتا ہے جو تمام برکتوں کی بنیاد ہے، کیونکہ صلیب کے بغیر کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی بھی برکت نہیں۔ میں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحم سے اپنی نامزد کروں گا، فقط خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر۔ مسیح کی صلیب جی ہاں، نامزدگی مسیح کی صلیب کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور پھر وہ ماضی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تجھے وفاداری سے نامزد بناؤں گا۔ باپ دادا کی وفاداری یعنی ابراہم، اسحاق اور ان یعقوب سے اس وعدے کی خاطر ان سے وفاداری۔ بالکل۔ جی، سو ایک نظر مستقبل پر کہ تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ایک نظر صلیب پر یعنی زمانوں کی بھرپوری کے وقت تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت سے تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، یعنی خدا اپنے تمام وعدوں میں وفادار ہے۔
शुक्रिया। अब हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। 21वीं आयत, और उस वक्त मैं सुनूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं आसमान की सुनूंगा और आसमान जमीन की सुनेगा। इससे क्या मुराद है? जी भाई यूसुफ। 21वीं आयत की शुरुआत यूं होती है कि उस वक्त मैं सुनूंगा। किस वक्त? ये वो दिन है जिसका मखलूकात को इंतजार है और खुदावंद बजाते खुद इसका मुंतजर है, जो कि खुदावंद का दिन है। उस वक्त मैं सुनूंगा, लफ्ज सुनूंगा का जिक्र 5 मरतबा हुआ है कि मैं सुनूंगा, और फिर मैं आसमान से सुनूंगा और आसमान जमीन की सुनेगा, और जमीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी, और वो इज़राइल की सुनेंगे। इसका क्या मतलब है? इसकी शुरुआत खुदावंद से होती है। जब लोग तौबा करके लौटते हैं तो खुदावंद उनको बरकत देता है। उस वक्त मैं सुनूंगा जब वो अलूर की वादी में मेरे पास तौबा करके लौट आएगी, तब मैं सुनूंगा। और जब मैं सुनूंगा, मैं आसमान से सुनूंगा। बहुत बार जब सुनामी आता है और जलजला आता है या फिर मौसम में बिगाड़ पैदा होता है, जैसा कि मूसलाधार बारिशें या फिर जानलेवा गर्मी, तो हम सब लोग अक्सर ये कहते हैं कि खुदावंद खुश नहीं है, और बेशक खुदावंद दुनिया की बहुत सी बातों से नाखुश है। लेकिन उस वक्त मैं सुनूंगा, पहली बात कि मैं आसमान से सुनूंगा जी। और आसमान जमीन की सुनेगा। मुकर्ररा वक्त पर बारिश बरसाऊंगा, मतलब वो अता मिसाली करेगा। चीजें अता करेगा। ना तो मूसलाधार बारिशें होंगी जो बहा ले जाती हैं, और ना ही बारिशों की अदम दस्तयाबी जो कि प्यास को पैदा करती हैं। और जमीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी, क्योंकि कभी कभार जमीन पर जब बीज बोया जाता है तो वो अपनी कुवत में फल लाता है। जैसा कि खुदावंद काइन से खफा था तो उसने कहा, और जमीन को जोतेगा पर वो तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा, और अनाज और नहीं मैं और तेल से जवाब देगी। और वो यानी अनाज और मैं और तेल उन लोगों को जवाब देंगे जिन्हें खुदावंद ने जमा किया है, यानी कि तमाम लोग सरफराजी और खुशहाली में होंगे, और मैं उसको अपने लिए उस सरजमीन में बोऊंगा। शुक्रिया भाई यूसुफ, आपके हमरा मुताले का बहुत लुत्फ आया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद हम सब की और नाजरीन की आंखें खोले ताकि हम कलाम की कामलियत को देख सकें। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। पहली आयत में लिखा है, अपने भाइयों से अम्मी कहो और अपनी बहनों से रुमामा। यहाँ किसकी बात की गई है ये बताएं। यहाँ पर वो दीनदारों और ईमानदारों से खिताब कर रहा है जो इस वीराने में इस्राएल में थे, यानी बकिया। जी बिल्कुल, ईमानदारों का, जिसके वास्ते अलूमी और रामा के अल्फाज नहीं हैं। जी ठीक है। 19वीं और 20वीं आयत में लफ्ज नामजद का इस्तेमाल 3 मरतबा आया है कि और तुझे अपनी अब्दी नामजद करूंगा। हाँ, तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से अपनी नामजद करूंगा। मैं तुझे वफादारी से नामजद करूंगा। इससे क्या मुराद है? और तुझे अपनी अब्दी नामजद करूंगा, ये एक किताब को पेश करता है। मैं तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से अपनी नामजद करूंगा, ये हमें सलीब के पास ले जाता है जबकि इंसाफ और रहमत का मिलाप हुआ। मैं तुझे वफादारी से नामजद बनाऊंगा, ये हमें माजी में ले जाता है खुदावंद के उन वादों के पास जो उसने बाप दादा से किए। मुस्तकबिल की एक नजर सलीब पर डालें, एक नजर माजी पर, खुदावंद के वादों पर जो उसने बाप दादा से किए। जी भाई यूसुफ, सही। आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में जाना कि खुदावंद अपने लोगों के वास्ते गहरे जज्बात रखता है, यहाँ तक कि उसने उन्हें मुसीबत के हवाले भी इसलिए किया ताकि वो तौबा करें, लेकिन मुस्तकबिल में वो बहाल किए जाएंगे। मुस्तकबिल में वो उन्हें तौबा के बाद बहाल करेगा और फिर वो उसके साथ ब्याह के या मोहब्बत के ताल्लुक में दाखिल होंगे, जिसके मुतल्लिक उसने कहा, और तुझे अपनी अब्दी नामजद करूंगा। वो फिर जुदा ना होंगे, यानी कि वो फिर बुत्तों या धोखा देने की तरफ ना लौटेंगे। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस दौर में जीते हैं, आप एक और गहरे और शानदार ताल्लुक में दाखिल होंगे अगर आप मसीह को अपना मुनज्जी और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। कलीसिया के मुतल्लिक कहा गया है, और तुझे अपनी अब्दी नामजद करूंगा। हाँ, तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से अपनी नामजद करूंगा। और मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके खुद को मौत के हवाले कर दिया
تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ ناظرین، خدا یسوع مسیح کا پیار آپ کی ذات کے لیے ہے اور یہ صلیب پر ثابت ہو چکا ہے، اور جب آپ اسے قبول کر کے اس کی محبت کو پا لیتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ اس کی محبت پا لیتے ہیں، آپ خداوند کی شفقت سے مطمئن ہو جاتے ہیں، تو آپ خداوند میں آسودہ ہوں گے۔ آپ اس سے کہیں گے کہ تو میرا خداوند ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ آپ اس سے محبت رکھیں گے اور اپنی زندگی اس کی خاطر گزاریں گے اور اس کے لیے اپنی جان دینے کو قربان ہوں گے۔ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. روحك يحيي يسند يشفي بيستخدمني أداة. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول، حكمة بتعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول. وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول، حكمة بتعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول. أنا رح أمشي خطوة في خطوة معك لو للمجهول. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।